बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। तो हमारी ज़िंदगी में हमारी जो आदत होती हैं, हैबिट्स होती हैं, वो हमारी डेस्टिनी को डिफ़ाइन कर सकती हैं। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी हैं और हम उनको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हमारी हैबिट्स को इफ़ेक्ट नहीं करते, तो इससे होता क्या है कि हमारी जो डेली रूटीन है वो भी बेहतर होती है और अल्टीमेटली हमारी जो डेस्टिनी है, हम विद एवरी पासिंग डे अपनी डेस्टिनी के करीब आते जाते हैं। सो देयर आर अ फ्यू हैबिट्स जिनको आप फॉलो करते हुए, जो कि बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने गोल्स के करीब दिन ब दिन हो सकते हैं। इसमें सबसे पहली ये बात है कि माइंडफुलनेस, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें रहना, पॉजिटिव माइंडसेट का होना, एक ग्रोथ माइंडसेट का होना, जर्नलिंग करना और जो आपके गोल्स हैं उनको लिखना और उन पर फिर मेडिटेट करना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी एफ़र्ट, तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ जो है वो वक्फ़ करना, या जो आपके गोल्स हैं उनकी तरफ वक्फ़ करना। ये तो तमाम चीज़ें जो हैं, और अगर ये आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है, सो अल्टीमेटली ये आपको आपकी डेस्टिनी के करीब बहुत जल्दी लेकर जाती हैं। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और लाहौर का मौसम बहुत तेज़ी के साथ बदल चुका है। महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों की कोई प्रेडिक्शन नहीं। राइट नाउ इट्स 32 डिग्री सेंटीग्रेड इन लाहौर और अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे। आज के करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करूँगी। US डॉलर 305 रुपये में आपको मिलेगा, अगर मिल जाए तो। वैसे इतलात ये है कि ये मार्केट में इस रेट पर अवेलेबल नहीं है। यूरो जो है वो 322, ब्रिटिश पाउंड 377, UAE दिरहम 83.5, सऊदी रियाल 80.5, कवेती दिनार 925.2, कैनेडियन डॉलर 226, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202, ओमानी रियाल 742.38 में आज आपको मिल सकेगा। मजीद शो में आगे बढ़ेंगे। वेजिटेबल रेट्स: खीरा 74, आलू 70, सब्ज मिर्च 80, पालक 40, प्याज 65, गाजर 60, टमाटर 25, गोभी 35 एंड करेला 105 में मिल सकेगा पर केजी। फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे। सेब आपको 335 रुपीज़ पर केजी, खजूर 485 रुपीज़ पर केजी, तरबूज 32 रुपीज़ पर केजी, फालसा 150 रुपीज़ पर केजी, केला 340 रुपीज़ पर डज़न, पपीता 235 रुपीज़ पर केजी एंड खरबूजा 70 रुपीज़ में आज आपको मिल सकेगा। ब्रॉयलर जिंदा 447 रुपीज़ पर केजी, गोश्त 671 एंड अंडे फार्मी जो हैं वो 260 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से आपको मिल सकेंगे। टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और सबसे पहली हमारे पास ख़बर आप सबको देने के लिए ये है कि पाकिस्तानी शोबिज़ के मारूफ अदाकार अहद रज़ा मीर एक और हॉलीवुड सीरीज़ में अदाकारी के लिए तैयार हैं, और इस वेब सीरीज़ का नाम है, जो कि हॉलीवुड की है, वर्ल्ड ऑन फायर 2, जिसका बेसिक मौजू अगर हम देखें तो वो दूसरी जंगे अजीम है। सो उनके जो मद्दाह हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेताबी के साथ इस वेब सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टोरी ये है कि एक बरतानवी इंजीनियर ने दौड़ने वाला एक डस्टबिन तैयार किया है, जिसकी वीडियो यू कैन वॉच ऑन आवर टेलीविज़न स्क्रीन्स। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वीडियो जो है, और आप देख सकते हैं इसमें जो डस्टबिन है वो दौड़ रहा है और किस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ रहा है। बेसिकली इसमें जो इंजीनियर था उसने $900 का सुजुकी GP 125 इंजन इसको नस्ब किया, स्टेयरिंग लगाया और फिर वो कूड़ेदान पे खुद बैठा और उसके बाद इसको चलाना शुरू किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और अब आप देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ आखिरी हवाला स्टोरी ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी अपने नाम करने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन ने अपनी शादी के कार्ड पर महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर जो है वो दिखाई है, जिसको हमने ट्विटर पर देखा, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा और लोगों की जानिब से मिला जुला रद्द अमल इस पर सामने आ रहा है। और ये कोई तीसरी दफ़ा हुआ है जब इनके किसी फ़ैन ने अपनी शादी के कार्ड पर, जो कि आपका बड़ा मेन इवेंट होता है और उसका एक इन्विटेशन कार्ड, और उस पर आप सबूत दे रहे हैं कि आप कितने बड़े मद्दाह हैं
کسی بھی سیلیبریٹی کو یا کسی بھی پرسنالٹی کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی محبت کا اظہار جو ہے یا کسی کو ایڈمائر کرتے ہیں تو اس کا اظہار آپ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کی تصویر اپنے مین ایونٹ کے انویٹیشن کارڈ پر جو ہے آپ چسپاں کرتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس تھی ایک اور سٹوری. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ دیگر موضوعات کے ساتھ. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کوئکلی آج کے شو کی ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. بائی پولر ڈس آرڈر کیا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر سے وابستہ خطرات یا عوامل کیا ہیں جو عام عوام کے جاننے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا بجٹ 2023. اشیاء ضروریہ پر کتنا ٹیکس لگے گا, عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے لاہور کے ترقیاتی منصوبوں پر کتنا کام ہو رہا ہے اور یہ کتنی مدت تک مکمل کر لیے جائیں گے. تھانہ ملت پارک کی حدود میں 2 کمسن بھائیوں کی پراسرار موت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک جتنے بھی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں اور آج کا دن آپ سب کا کیسا گزرے گا اور آخر میں اورا کیا ہے اور کیسے منفی خیالات اور جذبات انسانی اورا کو متاثر کرتے ہیں, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ ہے یہ ہمارا, جس میں آج ہم نے بات کرنی ہے بائی پولر ڈس آرڈر پر, جو کہ ایک ایسی سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے جو کہ تیزی کے ساتھ کسی کے بھی مزاج کو تبدیل کر سکتا ہے. بائی پولر یعنی اس کے 2 اینڈز ہیں. ایک وہ اینڈ ہے جس میں کوئی بھی جو انڈیویجول ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ, بہت زیادہ ہوپ فل ہوتا ہے, بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے, اور اس کا جو دوسرا اینڈ ہے وہ یہ کہ آپ بہت زیادہ سیڈ, بہت زیادہ ڈاؤن ہو اور آپ کو بالکل ہوپ لیسنس نظر آئے, آپ بالکل اپنے آپ کو ایک ڈارکنیس میں فیل کریں. سو اس کے ریزنس کیا ہیں, کیا یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے, اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, یس ہاؤ وی کین ڈفرینشیٹ بٹوین دا موڈ سوئنگس اینڈ دا بائی پولر ڈس آرڈر, کیونکہ بہت سے لوگ اس کو کنفیوز بھی کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر جنید رسول اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. سو فرسٹ آف آل آئی ووڈ وانٹ یو کہ آپ ڈیفائن کریں واٹ ایکچولی از بائی پولر ڈس آرڈر اور یہ موڈ سوئنگ سے کس طرح سے فرق ہے. رائٹ. اچھا, بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے نا یہ سائیکیٹری میں ایک بہت اہم ڈس آرڈر ہے, جو 2-4 میجر ڈس آرڈرز میں سے یہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اور اس میں جو 2 فیزز آپ نے پہلے ہی بتا دیے, اس میں جو مینک فیز ہوتا ہے, جو تیزی والا فیز ہوتا ہے, جس میں انسان زیادہ باتیں کرتا ہے, زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, ملنا ملانا بڑھ جاتا ہے, بہت شدید غصے میں رہتا ہے, اور اس میں فزیکلی وائلنٹ بھی ہو جاتا ہے. یہ 2 اینڈز ہیں. ہاں جی, مختلف ہے نا. مختلف نہیں, یہ ایک ہی فیز ہے کہ ہائپر ایکٹیویٹی فیز. یہ جو ہائپر ایکٹیویٹی فیز رہنا ہے یہ کم از کم کچھ ہفتے کے لیے ہوتا ہے, کچھ مہینے کے لیے. یہ کچھ چند لمحوں کی بات نہیں ہے کہ بھئی ابھی موڈ خراب تھا, ابھی خوش ہوا پھر اداس ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. یہ پورا ہفتے مہینے اس کیفیت میں پیشنٹ رہتا ہے. اس میں نیند بھوک اڑ جاتی ہے, اس میں پیشنٹ بالکل ایک ڈفرینٹ سی دنیا میں چلا جاتا ہے, اور وہ بہت ایکسپینسو آئیڈیاز, یہ بڑے آئیڈیاز سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن وہ ایک گول ڈائریکٹڈ اس طرح نہیں ہوتا, بلکہ اس سے اس کی فنکشننگ خراب ہو رہی ہوتی ہے. ہائپر فیز میں, مینک فیز میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے, پیشنٹ فزیکلی وائلنٹ ہوتا ہے, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, دوسروں کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے. فزیکلی جی, مار سکتا ہے, فزیکلی بھی ہو جاتا ہے, اور اس میں سوئسائڈ رسک بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے, خودکشی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ جو ہائپر فیز ہوتا ہے اس میں سم ٹائمز اتنا زیادہ پیشنٹ ڈسٹربڈ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے. ہم سائیکیٹرک یونٹ میں ان کو 2 سے 4 ہفتے کے لیے کئی دفعہ ایڈمٹ کر دیتے ہیں اس ہائپر فیز میں, کہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں, دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں. بائی پولر ڈس آرڈر میں یہ جو فیز ہوتا ہے کئی دفعہ موسمی حوالے سے بھی ہوتا ہے, یعنی سمرز میں یا موسم چینج ہونے پہ کئی لوگوں کو یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے. اور دنیا میں 1% لوگوں کو ہے, 100 میں سے ایک بندے کو اس مرض کا رسک ہے, اور ینگ ایج کی بیماری ہے. 16 سے 30 سال کی عمر میں یہ مرض شروع ہو جاتا ہے عام طور پہ, اور سال میں 1 یا 2 دفعہ اس طرح کی کیفیت چند مہینوں کے لیے آ جاتی ہے. موڈ سوئنگس اور بائی پولر ڈس آرڈر میں کیا فرق ہے؟ رائٹ. اچھا, موڈ سوئنگس کا مطلب ہے کہ مزاج کا اتار چڑھاؤ جو وقتی طور پہ ہوتا ہے. جیسے ابھی کوئی برا واقعہ ہوا, کوئی پریشان کن خبر سنی, مزاج ایک دم سے ڈاؤن ہو گیا, اور کوئی اچھی خبر سنی تو خوش ہو گیا. اب ایک نارمل ایکسپیرینس ہے ہیومن کا کہ وہ ریئیکٹیو ہوتا ہے, وہ دنیا کے حالات اور آس پاس کے انوائرمنٹ سے ریئیکٹیو ہو کے اپنے مزاج کو چلا رہا ہوتا ہے.
لیکن موڈ سوئنگز جب بہت زیادہ ایکسٹریم ہو، یعنی بہت زیادہ اتار چڑھا ہو اور چند لمحوں کے لیے ہو، یعنی چند گھنٹوں کے لیے خوش ہو گئے، چند گھنٹوں کے لیے بہت اداس ہو گئے اور بہت زیادہ ویریشن ہو رہی ہو، تو یہ عام طور پہ کچھ پرسنالٹیز میں ہوتا ہے، موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ جیسے ایک بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی، اس میں مزاج کا اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں. کئی دفعہ نشہ و اشیاء کی استعمال کی وجہ سے مزاج کا اتار چڑھاؤ، موڈ سوئنگز بڑھ جاتے ہیں. کئی دفعہ یہ جب بائی پولر شروع ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی اور سائیکیٹرک کنڈیشن شروع ہو رہی ہوتی ہے، یا ایون سویئر انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی سم ٹائمز موڈ سوئنگز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بخار ایک سمٹم ہے، پیچھے آپ نے ریزن ڈھونڈنا ہے، اسی طرح موڈ سوئنگ ایک سمٹم ہے، اس کے پیچھے آپ نے میجر سائیکیٹرک یا جو بھی کوئی ایشو ہے اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور جو بھی ایشو اس کا ہم علاج کرتے ہیں. لیکن یہ جو بائی پولر ہے یہ اس سے انٹائرلی فرق ہے. اس میں کیا ہے کہ جو کنڈیشن ہے ایکسائٹمنٹ کی یا بہت زیادہ ڈاؤن فیل کرنا، اور پھر اس کے آبویسلی آگے مزید اس کی وہ ڈیٹیلز بھی ہیں، تو اس میں کنڈیشن کا پرزسٹ کرنا اور اس طرح کا اٹیک سال میں کوئی 2 سے 3 مرتبہ ہونا، اس کو ہم اس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، کون سے لوگ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں ٹو کیچ دس کائنڈ آف کنڈیشن، یا یہ جینیٹک ہے؟ رائٹ، دیکھیں تمام سائیکیٹرک کنڈیشنز میں نا 3 فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے مرض آ جاتا ہے. سب سے پہلے جیسے آپ نے ذکر کر دیا کہ جینیٹک، کہ خاندانی طور پہ وراثت میں موروثی طور پہ کئی دفعہ اگر پیشنٹس میں بائی پولر ڈس آرڈر بزرگوں میں، کزنز میں اس طرح ہو تو رسک ہوتا ہے کہ آئندہ نسلوں میں آ سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ 1% رسک ہے پوری دنیا کو بائی پولر ڈس آرڈر کا، تو جب فیملی ہسٹری ہو تو یہ رسک بڑھ جاتا ہے، کچھ 5 to 7%، 10% تک بھی رسک بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ نشہ و اشیاء کا استعمال، جو لوگ نشہ و اشیاء کا استعمال کرتے ہیں ان کو اگر یہ رسک ہے پہلے سے جینیٹکلی تو ان کا یہ ڈیزیز شروع ہو جاتا ہے، یعنی آنسیٹ ہو جاتا ہے اس ڈیزیز کا. تھرڈ، بہت اگر ٹرامیٹک ایونٹس بچپن میں بہت زیادہ مشکل حالات ہوں، بہت زیادہ ٹراما بچپن میں فیس کریں یا بعد میں فیس کریں، تو اس سے بھی کئی دفعہ سائیکیٹرک النس ٹریگر ہو جاتی ہے اور وہ پھر شروع ہو جاتی ہے. اس میں انزائٹی ڈپریشن زیادہ کامن ہے، لیکن کوئی بھی سائیکیٹرک النس ٹریگر ہو سکتی ہے، چائلڈہڈ ٹراما کسی بھی قسم کا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 اور مختلف چیزیں بتائی ہیں. اچھا، ہم کیسے گیس کر سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو بندہ ہے یہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے؟ وہ سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں جیسے آپ خود بھی اسیس کر سکتے ہیں، یا اپنے سراؤنڈنگس میں اگر کوئی بندہ سرٹن پیٹرن پہ بیہیو کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو یہ پرابلم ہے؟ دیکھیں، جو بائی پولر ڈس آرڈر میں مینک ایپیسوڈ ہے، تیزی والی کیفیت، وہ جب شروع ہوتی ہے تو شروع کی علامات میں نیند کا کم ہو جانا، زیادہ خوش رہنا، غصہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دینا، ملنا ملانا بڑھ جانا، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دینا، مذہبی رجحان بھی کئی دفعہ بڑھ جاتا ہے مینک ایپیسوڈ، ہر چیز کی ایکسٹریم میں انسان چلا جاتا ہے. تو جو بھی نارمل پرسنالٹی ہے انسان کی، جیسی اس میں یہ چینجز آنا شروع ہو جائیں اور یہ چینجز پرماننٹ ہوں، یعنی لانگ ٹرم ہوں، یعنی یہ نہیں کہ چند لمحوں کے لیے، پورا دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، ایون 6 مہینے تک یہ کیفیت رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جب کیفیت آنا شروع ہو جائے اور وہ اس کی نارمل پرسنالٹی سے ہٹ کے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو مینک ایپیسوڈ آ رہی ہے، اور یہ اتنی آبویس ہوتی ہے، یہ اتنی سویئر ہوتی ہے کہ یہ چھپ نہیں سکتی. جو ٹرو بائی پولر ایپیسوڈ ہوتی ہے نا، تیزی کی ایپیسوڈ ہوتی ہے، وہ اتنی سویئر ہوتی ہے کہ یہ چھپ نہیں سکتی. لیکن دیکھیں، یہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے ایشوز یا کنڈیشنز پر بات کرنا یا ان کی اسیسمنٹ، یہ ابھی اس کا رجحان آنے لگا ہے، لیکن لوگوں کو اسٹل اتنی اویئرنیس نہیں ہے. سو میرے خیال میں بہت سے پیشنٹس بائی پولر کے ساتھ وہ نگلیکٹڈ چلے جاتے ہوں گے، بیکاز پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو یہ ہے کیا. سو ان کو لگ رہا ہوگا بس یہ ہائپر ایکٹیو ہے، آج کل کام کر رہا ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں. میرے خیال میں ایسی چیز زیادہ کامن ہے. بلکہ اس کا تھوڑا ہسٹوریکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج سے 50 سال پہلے یا جب سے بھی ہیومن ہسٹری ہے، اس میں جب بائی پولر ڈس آرڈر میں جب مینک ایپیسوڈ آتی تھی نا، تو مینک ایپیسوڈ کے شروع کا ٹائم میں انسان بہت زیادہ فنکشننگ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، بلکہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنا کام کر رہا ہے اور اتنا ایفیشینٹ ہے. اور کئی دفعہ بڑے بڑے کارنامے بھی انسان اس میں کر دیتا ہے شروع والے فیز میں. آخر میں تو وہ سخت بیمار ہو ہی جاتا ہے، لیکن شروع والے فیز میں بہت کوئی بہادری والے کام اور اس طرح کی چیزیں بھی کئی دفعہ لوگ کر دیتے ہیں. لیکن ہسٹوریکلی یہی تھا کہ جب اس طرح کی ایپیسوڈ آ جاتی تھی تو پیشنٹس کو لوگ گھروں میں بند کر دیتے تھے یا کسی سیکیور مقام پہ وقتی طور پہ بند کر دیا جاتا تھا،
تاکہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں, دوسروں کو نہ پہنچائیں. نہیں لیکن تب لوگ کیا سمجھتے تھے یہ کیا پرابلم ہے؟ تب جی, یہ کہتے تھے کہ جنوں بھوتوں جنوں کا اثر ہاں, ہے. جی بالکل. یہ بائیپولر ڈس آرڈر اور تمام بلکہ زیادہ تر اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر میں بھی سب سے کامنسٹ جو متھ ہے وہ یہ اسی طرح یہ ہے کہ سایہ ہو گیا, جنوں کا معاملہ اور یہ ساری چیزیں. تو ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں اور وہ فیملی بتاتی ہے کہ ہم پہلے 1 سال تک اس طرح کا علاج کراتے رہے, تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ جو اس طرح کی کیفیات ہیں وہ ایک ڈفرینٹ معاملات ہیں, اور یہ ایک بیماری ہے, جو کلیئر کٹ بیماری ہے, ذہن کے کیمیکلز ڈسٹرب ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ شروع ہو جاتی ہے. بٹ از اٹ ٹریٹیبل اور از اٹ مینیجیبل؟ رائٹ. دیکھیں اس میں یہ جو ڈس آرڈر اگر شروع ہو جائے تو اس کی ان ایپیسوڈس کو بہت اچھی طرح مینیج کیا جا سکتا ہے دوائیوں کے ساتھ. ہمارے پاس موڈ اسٹیبلائزر میڈیکیشن, اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن, کچھ نیند کی میڈیکیشن ایسی ہوتی ہے جو اگر اس ہائپر فیز میں دی جائے تو پیشنٹ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی جب یہ فیز آ جاتا ہے نا تو اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہر ایک کا فکسڈ ہوتا ہے کہ کئی پیشنٹس کو کچھ ہفتے کے لیے تکلیف رہنی ہوتی ہے, کچھ کو مہینے کے لیے رہنی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ. تو اس ٹائم میں اگر وہ دوائی کھا لے تو سیویریٹی کم ہو جاتی ہے اور وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں سمٹمس, اور وہ اگر مسلسل دوائی کھاتے رہیں تو ہو سکتا ہے وہ ایپیسوڈ ہی نہ آئے دوبارہ. تو لمبے عرصے دوائی کی اس میں ضرورت ہوتی ہے. لیکن کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جب آپ نے میڈیکیشن سٹارٹ کروائی تو کچھ عرصے کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں, سمٹمز ختم ہو جاتی ہے, بیماری وینش ہو گئی. تو یہ ایسی بیماری ہے جو مکمل کیور ہو جاتی ہے, یا آپ نے تھرو آؤٹ دا لائف یو جسٹ ہیو ٹو مینیج اٹ ود کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن اور اینی تھنگ ایلس؟ دیکھیں بائیپولر ڈس آرڈر میں عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ایک کنڈیشن ہوتی ہے, یعنی سال میں 1-2 دفعہ یہ کیفیت یا زیادہ مرتبہ بھی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو, اور تھرو آؤٹ لائف یہ ایپیسوڈس آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. بائیپولر ڈس آرڈر کی جو پیشنٹس ہیں ان کو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ سائیکائٹرسٹ کے ساتھ کلوز فالو اپ میں رہیں, یعنی ایوری 3 منتھ فالو اپ میں رہیں, تاکہ جب بھی کوئی ایپیسوڈ شروع ہونے لگے, کوئی تکلیف ہلکی شروع ہونے لگے تو ہم فوراً دوائی کو ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ فل فلیج جو تکلیف ہے وہ نہ آئے. اس میں لانگ ٹرم ڈیزیز ہے, اس کو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, لانگ ٹرم علاج ہے, لیکن علاج کے ساتھ فنکشننگ ٹھیک رہ سکتی, علاج کے ساتھ صحت یاب. یعنی تو پھر اس کو مینیج کرنا پڑے گا نا تھرو آؤٹ دا لائف, اس سے چھٹکارا نہیں آپ پا سکتے, بٹ اس کو آپ ایک اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی پراپر میڈیکیشنز استعمال کرتے رہیں. پریونشن اس کی کس طرح سے کی جا سکتی ہے اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے بائی پولر ڈس آرڈر پر, اور یس اس سے پریونشن کیا کی جا سکتی ہے, اور اگر کی جا سکتی ہے تو اس پر ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جنید رسول سائیکائٹرسٹ اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب پریونشن ہے بائی پولر ڈس آرڈر سے؟ رائٹ. اس میں جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اس کی جینیٹک ایک کاز ہے, تو اس میں پریونشن اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر ڈرگز سے بچا جائے, نشہ ور اشیاء سے بچا جائے, اور ماحول بچوں کو ایسا دیا جائے, ہیلدی ماحول جس میں ان کی صلاحیتیں نکھریں اور وہ ایک ہیلدی انڈیویجول بنے, پھر آئی تھنک تھوڑی سی پریونشن ہو سکتی ہے. اور ایک دفعہ یہ ڈیزیز ہو جائے تو پھر پریونشن یا بہتری یہ ہے کہ پراپر علاج کرایا جائے. ایوری 3 منتھسلی سائیکائٹرسٹ سے فالو اپ میں رہیں تاکہ جب بھی کوئی ایپیسوڈ آنی ہو پہلے ہی اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے, اس کو پریونٹ کیا جائے ایپیسوڈ سے. بائیپولر ڈس آرڈر کے پیشنٹس کی جو ٹریٹمنٹ کا جو گول ہوتا ہے ہمارا, اس میں ہمارا یہ گول ہے کہ ہم ایپیسوڈ کو, اس تکلیف کو آنے سے پہلے روک دیں, کچھ ایسی دوائی دیں کہ وہ تکلیف نہ ہی آئے, اور اگر آئے بھی تو اتنی مائنر فارم میں ہو کہ قابل برداشت ہو. تو یہ چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ بائیپولر ڈس آرڈر کے پیشنٹس کے لیے یہ بڑی ایک سجیشن ہے کہ وہ اپنی لائف کے ردم کو بیلنس رکھیں, یعنی سونے جاگنے کے ٹائم اور روٹینز کو بہت اسٹرکٹلی فالو کریں. بالکل ٹھیک. یہ ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا, جب ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا تو آپ نے مینک فیز اس کا بتایا, جس میں کوئی بھی جو پیشنٹ یا انڈیویجول ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوگا, بہت زیادہ خوش ہوگا, ایکسائٹیڈ ہوگا زندگی کو لے کر, اور یہ کنڈیشن جو ہے وہ پرزسٹ کرے گی. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ بہت خوش ہوگا, وہ کچھ ایکسٹریم خوشی ہوگی, ایکسٹریم قسم کا کام کرنا. یعنی کچھ عرصہ پہلے ہمارے شو میں ایک سائیکالوجسٹ آئیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین جو راتوں کو اٹھ کے کپڑے دھونے لگ جاتی ہیں, یعنی یہ بھی اٹس اے فارم آف بائی پولر ڈس آرڈر.
یہ تو ہو گیا ہائپر ایکٹیو کسی کا ہونا. ابھی اس کی بائی پولر کی جو دوسرا اینڈ ہے وچ از کالڈ دا ڈپریشن, سو وہ اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اس میں نارملی پیشنٹ کیا فیل کرتا ہے اور اس کے بیہیویئرس اپنے ساتھ یا ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کس نوعیت کے ہوتے ہیں. رائٹ, بائی پولر ڈس آرڈر میں جب یہ ڈپریسو فیز آتا ہے نا, تو عام طور پر فیملی کو بظاہراً یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو گیا, کہ وہ تنگ نہیں کر رہا کسی کو. اوکے. مینک فیز میں تو بہت ڈسٹربنگ حالت ہوتی ہے نا, ہر کوئی پریشان ہو رہا ہوتا ہے. ڈپریشن کی حالت میں بلکہ بائی پولر کے پیشنٹس ہمارے پاس جب آتے ہیں خود سے, وہ ڈپریشن کی حالت میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت زیادہ مایوسی ہو رہی ہے, میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, نیند بو خراب ہو چکی ہے, خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں. اس طرح کی کیفیات ان کے اندر آ جاتی ہے. اور بائی پولر ڈس آرڈر میں جب ڈپریشن ہوتا ہے وہ بھی کئی ہفتے اور مہینوں تک رہتا ہے, وہ شارٹ لیو نہیں ہوتا عام طور پر. تو اس کیفیت میں پیشنٹ خود آتے ہیں یوزلی ہمارے پاس, اور اس میں جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے خودکشی کا رجحان بڑھ جانا. ڈپریشن میں باقی سمٹمس تو لوگ ایزیلی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن اس میں جو خودکشی کا رجحان ہے اس کے بارے میں لوگ اتنا سیریسلی نہیں لے رہے ہوتے. تو بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹس کا عام لوگوں کی نسبت زیادہ رسک ہے کہ ان کو خودکشی کی طرف مائل نہ ہو جائیں, کوئی ایسی چیز ہو جائے. تو یہ ڈپریسو ایپیسوڈ عام طور پر سردیوں میں یوزلی آتی ہے ان پیشنٹس کو, یا کسی بھی موسم میں آ سکتی ہے, لیکن موسمی کئی دفعہ افیکٹ بھی ہوتا ہے. دسمبر کے مہینے میں تو نہیں آتی. ہاں, دسمبر یا ونٹرز میں کئی دفعہ یوزلی ہم نے دیکھا ہے دسمبر کو ویسی اداسی کا مہینہ کہا جاتا ہے نا, یا عاشقوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے, کچھ ایسے ہی ہے وہ. بلکہ ایک اور ڈیزیز ہے اس کو ہم سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس میں تو ٹپیکل ونٹرز میں انسان ہو جاتا ہے ڈپریسڈ, لیکن وہ اتنا سویئر نہیں ہوتا. بائی پولر ڈس آرڈر ایک بہت سویئر کنڈیشن. اچھا, ویسے میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جب بائی پولر ڈس آرڈر سے کوئی پیشنٹ گزر رہا ہوگا تو اس کے بیہیویئرس کیا ہوں گے. جس طرح ایک تو یہ ہو گیا کہ ہائپر ایکٹیو میں خواتین راتوں کو اٹھ کے گھر کی صفائی شروع کر دیں گی, پردے جو ہیں کرٹنز وغیرہ وہ دھونا شروع کر دیں گی ایٹسیٹرا. اس کے علاوہ مزید کیا کیا بیہیویئرس ہو سکتے ہیں اس کے مینک فیز کے بھی اور اس کے ڈپریسو فیز کے بھی؟ اچھا, مینک فیز میں جو بھی انسان ہے وہ کام زیادہ کرنا شروع کر دے گا, غصہ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیں گے, سونا کم کر دیں گے, بہت بڑے بڑے منصوبے بنانا شروع کر دیں گے, مذہبی رجحان بڑھ جائے گا, اور بہت زیادہ لوگ کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں. جیسے کوئی مینک فیز میں اگر کوئی آ جائے تو وہ ہر ایک سے بات کرے گا, غیر جو ان کو نہیں بھی جانتے ان سے بھی جا کے باتیں کرنا شروع کر دے گا. تو یہ کیفیت ہے. بلکہ اس میں ایک چیز میں آج کہنا چاہوں گا کہ یہ کچھ عرصے سے آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے کہ مذہبی حوالے سے کسی انسان نے کوئی عجیب سا دعویٰ کر دیا اور کوئی گستاخی ٹائپ معاملات اس نے کر دی اور اس چیزیں ہو گئیں. تو یہ بہت کامن ہے کہ بائی پولر ڈس آرڈر میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ریلیجوسٹی بڑھ جاتی ہے, یعنی مذہبی رجحان بڑھ جاتا ہے. تو اس کیفیت میں کئی دفعہ ہمارے کئی پیشنٹس نے اس بیماری کی حالت میں یہ کہا ہے کہ وہ جیسے اس طرح کی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کوئی مذہبی شخصیت ہیں, ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ ایسی روحانی شخصیت ہونے کا کلیم کر دینا, غیر مناسب باتیں کہہ دیتے ہیں روحانیت کے حوالے سے. تو وہ اس بیماری کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, اصل میں نہیں کہہ رہے ہوتے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے کئی پیشنٹس کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب وہ مینک فیز میں تھے بیماری کی حالت میں, اس میں انہوں نے ایسی باتیں کی لوگوں سے اور لوگوں نے ان کو مارا. تو میں آج کل یہی فورمز پہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی غیر مناسب بات کر رہا ہو تو فوراً یہ ایک پاسبلٹی سوچیں کہ وہ کوئی ذہنی بیمار آدمی ہے جو ہوش میں نہیں ہے, جو باتیں کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے. Exactly. اور جیسی وہ ٹھیک ہوتے ہیں بہت زیادہ گلٹ ہوتا ہے ان کو. اچھا, ویسے ایک اور چیز کہ کیا یہ لائف تھریٹننگ ہے پرابلم؟ از اٹ لائف تھریٹننگ؟ رائٹ. اچھا, بائی پولر ڈس آرڈر میں آج کل کیونکہ ٹریٹمنٹ آپشنس اچھی ہیں اور دوائی مل جاتی ہے, پیشنٹ کو علاج ہو جاتا ہے, تو کافی بہتر ہے اس حوالے سے. لیکن لائف تھریٹننگ ڈیفینیٹلی ہے یہ if left untreated. انٹریٹڈ میں دو کنڈیشنز ہیں. ایک تو مینک ایپیسوڈ میں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی نا, ریالٹی سے ان ٹچ نہیں ہوتا پیشنٹ, تو کئی دفعہ اتنے رسکی بیہیویئرس کر دیتا ہے وہ, یعنی وہ جمپ کر دیں گے سیکنڈ فلور سے, وہ گاڑی ریش چلانا شروع کر دیں گے, گاڑی
کے علاوہ اچھا جو اس کے سمٹمز ہوں گے اس پر یعنی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پانا اور کچھ نہ کچھ ایسا کر دینا وہ لائف تھریٹنگ ہو سکتا ہے, بٹ دا پرابلم اور دس کنڈیشن اٹ سیلف از ناٹ لائف تھریٹنگ. اس کی وجہ سے پروڈیوس ہونے والے سمٹمز آپ کو کسی ڈینجر کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, رائٹ؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. جیسے اس میں مینک ایپیسوڈ میں جب انرجی زیادہ ہوتی ہے نا تو پیشنٹ, جیسے ہم نے اس طرح کے واقعات سنے ہیں کہ پیشنٹ گرمی میں چلنا شروع کر دیا اس نے اور کئی گھنٹے چلتا رہا اور ڈی ہائیڈریٹ ہو کے ان کی ڈیتھ ہو گئی, یعنی پانی کی کمی جسم میں ہو گئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ بائی پولر کے ایک مرض کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی اور ان کو یہ تکلیف آئی, ان کے ساتھ یہ ہوا. تو ایز سچ یہ اس کا رسک ہے بائی پولر کا. اور دوسرا اس میں ہے سوئسائڈل رسک, کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لینا, خودکشی کی طرف رجحان ہو جانا. اور بائی پولر میں ایک اور جو رسک ہے نا کہ جب یہ پیشنٹ دوسروں کو فزیکلی ہارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی اتنا ان میں غصہ یا کچھ ایسی ایپیسوڈ آ گئی کہ انہوں نے کسی پہ اٹیک کر دیا, تو لوگ ان کو جواباً ان کو پہ حملہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اسیس کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی سائیکولوجیکل کنڈیشن جیسے کہ بائی پولر ڈس آرڈر اس سے گزر رہا ہو, تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ریئیکٹیو موڈ پر آئیں, اس بندے کے ایموشنز اور فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے سائیکولوجیکل پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو کسی اچھے معالج کے پاس یا پروفیشنل کسی بھی ایکسپرٹ کے پاس جو ہے وہ لے جایا جائے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جنید رسول, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے اینڈ وی ور ڈسکسنگ دا بائی پولر ڈس آرڈر. اور یس, اگر کسی میں بھی ایکسائٹمنٹ کی فیلنگ یا بہت زیادہ ڈپریشن کی فیلنگ اگر بڑے لمبے عرصے تک پرزسٹ کریں اور دونوں اینڈس موجود ہوں, سو جو بھی انڈیویجول ہے وہ بائی پولر کا شکار ہو سکتا ہے. اور اس کا جو ایک علاج اگر ہم کہیں تو وہ ایک پروفیشنل بندہ ہی کر سکتا ہے. اس کو خود برائے مہربانی ٹریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ یہ سمجھیں کہ یہ کسی جنات کا اثر ہے یا کسی جادو وغیرہ کا اثر ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل اور ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کو میڈیکلی ہی ٹریٹ ہونا چاہیے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاہور میں اس وقت کون کون سے ترقیاتی پروجیکٹس ایسے ہیں جن کا پایہ تکمیل تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور مزید کتنے وقت میں یہ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے, پلس آنے والے وقت کے لیے کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو پلان کیے جا رہے ہیں جس سے لاہور کو جو ہے وہ مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ احمد قریشی صاحب اس وقت شو کا حصہ ہیں. احمد صاحب, تھینک یو سو مچ اینڈ ویری گڈ مارننگ. سو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ لاہور میں کون کون سے ترقیاتی پروجیکٹس آن گوئنگ ہیں اور بس اب پایہ تکمیل تک پہنچنے والے ہیں اور عوام کے لیے الٹیمیٹلی لاہوریوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گے؟ دیکھیے, لاہور شہر کے حوالے سے اگر صرف بات کی جائے تو سمن آباد انڈر پاس کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو یقیناً جو سمن آباد سے گلشن راوی اور گلشن راوی سے سمن آباد آنے والے جو شہری ہیں ان کے لیے ایک کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایسا ایک جنکشن بنتا ہے جہاں پہ ٹریفک عموماً بلاک رہتی ہے. وہ ایک بن رہا ہے. اس کے علاوہ لاہور برج جو فیروز پور روڈ پہ عرفہ ٹاور کے ساتھ ایک برج ہے, اس کی ایکسٹینشن جو ہے کی ہے, 2 لینز اور اس میں شامل کی ہیں. وہ منصوبہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا. ایل ڈی اے کی طرف سے 31 مئی کو جو ہے وہ اس کی انوگریشن جو ہے سافٹ انوگریشن, چونکہ آلریڈی یہ منصوبہ بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو چکا. اسی طرح شادرہ ملٹی لیول فلائی اوور جو ہے وہ وہاں پہ بن رہا ہے, اور یہ وہ منصوبے ہیں. ابھی ریسنٹلی اکبر چوک میں شروع کیا گیا کام. تو لاہور شہر میں یقیناً کام ایل ڈی اے کی جانب سے کیا جا رہا ہے. منصوبے عوامی فلاح کے منصوبے جو ہیں شروع کیے جا رہے ہیں, لیکن تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بھی منصوبہ مقررہ وقت پہ پورا نہیں ہوتا, اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. تو یقیناً وہ سہولت کی بجائے اذیت میں مبتلا شہری ہو جاتے ہیں اس وجہ سے, جس کی بڑی مثال ہے لاہور برج. لاہور برج یہ جو گلاب دیوی کے باہر انڈر پاس بنا, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ چلڈرن ہاسپٹل والا جو جی وہ چلڈرن ہاسپٹل والا, وہ اور لاہور برج ایک ہی پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے, وہ مکمل ہو گیا, لیکن لاہور برج ایکسٹینشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار رہی, چونکہ ایک تو وہاں پہ لیسکو کا گریڈ اسٹیشن ہے, اس کے اوپر سے پل گزرنا ہے, اس کے علاوہ ریلوے کراسنگ تھی. بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کوارڈینیشن نہیں ہے. کوارڈینیشن کا فقدان خمیازہ ہمیشہ کی طرح عوام کو بھگتنا پڑا. آج بھی وہاں پہ شام کے اوقات میں جو ہے ٹریفک کا رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے,
لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ سافٹ جو ہے اس کا انوگریشن کر دی جائے گی, شہری یہاں سے گزر سکیں گے, اور یہ وہ منصوبہ ہے جس کا 2 سے 3 بار افتتاح بھی ہو چکا. جو سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس کا افتتاح کیا. یہ دونوں جو پروجیکٹ میں نے بتایا فیروز پور روڈ پہ چلڈرن ہاسپٹل کے باہر جو انڈر پاس ہے اور وہ لاہور برج. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پرویز الہی وہ بھی آئے, سمن آباد میں بھی آئے. ابھی سی ایم جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب وہ بھی بہت دفعہ ان جگہوں پہ وزٹ کر چکے, اور لیکن ابھی تک یہ منصوبے جو ہیں بہرحال مکمل نہیں ہو پا رہے. یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ان کا آغاز ہوا, یہ جو ابھی اسپیشلی لاہور برج کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی, سمن آباد انڈر پاس بھی پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں دور اقتدار میں ہوا. یہ لاہور برج بھی, ایون کہ جو ہمارا یہ سگیاں کی ریہیبلیٹیشن ہے روڈ کی, پھول منڈی سے لے کے شرک پور روڈ تک, یہ سارا, اور اس کے علاوہ شادرہ جو ملٹی فلائی اوور ہے یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے. یہ ڈیلیڈ ہے سارے منصوبے اپنے وقت سے؟ نہیں, لاہور برج جو ہے یہ ڈیلیڈ ہے. اس کے علاوہ سمن آباد کو جو انڈر پاس ہے 2 ڈیڈ لائنز گزر چکی ہیں. شادرہ جو فلائی اوور بن رہا ہے وہ ابھی 10 ماہ کا اس کا کمپلیشن ٹائم دیا گیا ہے. جو سگیاں کی ریہیبلیٹیشن کی گئی ہے روڈ کی, لیکن اس میں ابھی سیوریج کا کام ہونا باقی ہے. جو سائڈوں پہ سروس روڈ ہے یا جو ملکہ آبادی ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں کہ ہمارا سیوریج کا پانی جو ہے وہ کھڑا یہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے لیے سیوریج کا جو ہے نظام اس کو ریپیئر کرنا لازمی ہے یا اس کی نئی لائنیں ڈالنی. ایل ڈی اے کا اس حوالے سے موقف ہے کہ انہوں نے پبلک اینڈ انجینئرنگ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو فنڈز ٹرانسفر کر دیے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو کرتے ہیں, تو وہ اس کو بھی دیکھا جائے گا. ایک اور بات یہ ہے کہ جتنے بھی منصوبے, چاہے وہ ڈیڈ لائن 1 گزری 2 گزری, کسی کانٹریکٹر کو مین جس کو ٹھیکہ دیا گیا اس کو کبھی فائن کیا ہی نہیں انہوں نے. اچھا, ایل ڈی اے نے کبھی اس کو فائن ہی نہیں کیا. کیا آپ نے ڈیلے کیوں اتنا کیا؟ جب آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ایل ڈی اے کے ساتھ, اس میں کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, نیسپاک ہوتا ہے, ساری چیزیں جب ڈیزائن ہو جاتی ہیں, آپ کا جب ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ ایک شک لکھی ہوتی ہے کہ آپ اس منصوبے کو مقررہ وقت تک مکمل کریں گے, اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو پر ڈے یہ فائن ہوگا. تو کیا یہ لوگ اتنے انفلوئنشل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فائن نہیں کیا جاتا, یا یہ ویسے ہی معاملہ اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے, کسی کھاتے میں نہیں لایا جاتا؟ نہیں, 2 چیزیں ہیں. انفلوئنشل یقیناً ان کی اپروچ جو ہے انجینئرنگ تک ہوتی ہے, کچھ افسران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایل ڈی اے کی ایک جو کپتان ہیں وہ ڈی جی ایل ڈی اے ہوتے ہیں. ابھی کافی عرصے سے جو ہے ڈی جی ایل ڈی اے کو جو کمشنر لاہور ہیں ہمارے محمد علی رنداوا, انہیں ایڈیشنل چارج ملا ہوا ہے ڈی جی ایل ڈی اے کا. اس وقت لاہور شہر کے 3 اہم چارج ان کے پاس ہیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ایڈمنسٹریٹر کا چارج ان کے پاس ہے, کمشنر لاہور کا چارج ان کے پاس ہے, ڈی جی ایل ڈی اے کا چارج ان کے پاس ہے. چونکہ یہ فیورٹ ہیں پی ایم ایل این کے, اس لیے ایڈیشنل چارج یہ سارے ان کے پاس ہے. اب آپ یہ بتائیے نا کہ وزٹ, ہمیں خبر آتی ہے کہ وزٹ کر لیا ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنداوا نے لاہور برج کا, رات گئے وزٹ کیا, لیکن جب چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی ہیں آپ سے, مقررہ وقت پہ آپ کا کام پورا نہیں ہو پا رہا, اس وزٹ کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ ایک بات ہے کہ جب آپ نے ایک ہی شخص کو اتنے چارج جو ہے ایڈیشنل دے دیے تو اس کی جو اپنی پرفارمنس ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ, یا جو اس کا اصل رسپانسبلٹی ہے وہ بھی متاثر ہوگی, کیونکہ ایک بندہ تو اتنے کام نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل رسپانسبلٹی ان کی کمشنر لاہور کی, اور لاہور ڈویژن کے اندر شیخوپورہ, قصور, ننکانہ یہ بھی شامل ہیں. مہنگائی آپ کے سامنے ہے, پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جتنے بھی ہیں, یہ پورا ایک میکانزم ہے نا. بالکل, وہ یقیناً اس میں ہوتا یہ اگر ایک طرف آپ توجہ دیں گے دوسرا ڈپارٹمنٹ متاثر ہوگا. ٹھیک ہے, تو لاہور شہر میں منصوبے تو جاری ہیں, یقیناً لاہوریوں کے لیے ایک اچھی بات ہے, لیکن اگر منصوبے بر وقت جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے, یقیناً وہ زحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے, کچھ دیر زحمت اٹھانی پڑتی ہے. اچھا, ایک اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, ایک ہے نواز شریف انٹرچینج انڈر پاس اور ایک ہے کیولری سگنل فری روڈ پروجیکٹ, ان پر کیا پیش رفت ہے؟ یقیناً ان کی جو پی سی 1 وغیرہ تیار ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ فردوس مارکیٹ میں لال شباز قلندر انڈر پاس بنا. جی جی. اب جو ان کے انجینئرس تھے ان کا آپ یہ دیکھیے کہ اب وہ سارا رش جو ہے وہ کیولری کا جو برج ہے 7 اپ پھاٹک کے اوپر, وہ سارا آگے سگنل جو ہے وہاں تک جو ہے یہ لائن لگ جاتی ہے. یہاں سے انہوں نے ٹریفک فری کیا, لیکن آگے جا کے وہ پھنس گیا, یعنی کہ یہ لوڈ جو ہے انہوں نے یہاں سے ٹرانسفر آگے کر دیا. اس سگنل پہ جب رات میں اور صبح میں چونکہ لوگ دفاتر کو, اسکول, کالجز سب اپنا جو پیشہ ورانہ سرگرمی ہے
اس کے لیے جب نکلتے ہیں اور واپس آتے ہیں گھروں کو تو وہاں پر ٹریفک کا یہ عالم ہے کہ 3 سے 4 کلومیٹر لمبی لائن لگ جاتی ہے اور وہ پل کے اوپر آ جاتی ہے. صحیح. اب ہر برج کا جو ٹیکنیکلی دیکھیں اس کی وزن اٹھانے کی کیپیسٹی ہے, لیکن جب گاڑیاں بہت زیادہ, چونکہ یہ جب پل بنایا جاتا ہے تو اس سے یہ صرف دیکھا جاتا ہے, کیلکولیشن یہ کی جاتی ہے کہ اس سے 4000 گاڑیاں گزریں گی, ٹھیک ہے, کھڑی نہیں ہوں گی. کھڑی نہیں ہوں گی. ہاں. تو انہوں نے کیا کیا, یہ بن گیا انڈر پاس. اس کے بعد جب آگے جا کے رش آنا شروع ہوا تو تب انہوں نے پھر فیزیبلٹی بنائی کہ آگے بھی جو ہے سگنل فری کوریڈور پورا روڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد اب PC1 تیار ہیں. وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہ کینٹونمنٹ کینٹ کا ایریا ہے. کینٹ کے ایریے میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آپ اپنے میٹروپولیٹن کارپوریشن میں کرتے ہیں کہ جہاں سے دل کیا سڑک اکھاڑ دی آپ نے, جس کھمبے کو چاہا گرا دیا, تاریں کاٹ دی. ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ایک سسٹم ہے, آپ کو پہلے پرمیشن لینی ہے, NOC لینا ہے کینٹ سے, اس کے بعد یہ منصوبہ شروع ہوگا. لیکن یہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے. ابھی PC1 ان کے تیار ہے, بالکل ٹھیک. ہوم ورک پورا ہوا ہے, کاغذی کارروائیاں مکمل ہیں, عملی شکل میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے. اچھا 10 سیکنڈ اس میں بھی بتا دیجیے گا, کیونکہ لاہور شہر میں ہم نے پچھلے 2-3 سال سے دیکھا ہے ٹریفک کا لوڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے بھی یہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, سمنا آباد ہو جائے یا اس کے ساتھ ساتھ لاہور برج یا ایٹسٹرا جتنے بھی ہیں, ان سے آنے والے وقت میں اگر یہ ایک اچھے ٹائم ڈیوریشن میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, لیٹس سپوز 1 سال میں, ٹریفک کا لوڈ کم ہو جائے گا اس سے؟ یہ سمنا آباد انڈر پاس اور لاہور برج, یہ منصوبے جو ہیں یہ آئندہ کوئی 2 سے 3 ماہ میں مکمل ہو جائیں گے. یقیناً ٹریفک کا فلو جب جس جگہ پہ منصوبہ جاری ہے, ٹریفک ڈائیورشن لگتی ہے, کسی دوسری جگہ سے آپ جب جاتے ہیں وہ ٹریفک جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے, تو یقیناً یہ جو لاہور کے لیکن سڑکوں پہ گاڑیاں بھی تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں نا. ایک تو ڈائیورژنس تو ایک ریزن ہو سکتا ہے, لیکن لوگوں کی میرے خیال میں جتنی مہنگائی ہو رہی ہے, لوگوں کی قوت خرید گاڑیاں خریدنے کے حوالے سے بھی بڑھ چکی ہے. ہم نے گاڑیاں بہت زیادہ دیکھی ہیں پچھلے 3-4 سال میں. یہ تو یقیناً ایک الگ بحث ہے کہ مہنگائی ہونے کے ساتھ ساتھ گاڑیاں بھی بڑھ رہی ہیں. اب میں نے صرف ڈائیورشن کے حوالے سے جو بات کی وہ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان جگہوں پہ, لیکن آفٹر آل یہ ٹیپا ایک کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے جو LDA کا ایک ذیلی ایجنسی ہے, جس نے ٹریفک جو جنکشنز ہوتے ہیں, کوئی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں آپ, آگے جس طرح یوٹن ہے, انہوں نے یہ پلان کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسا کریں کہ ٹریفک کم سے کم جو ہے اس پہ. ابھی وہ ریسنٹلی یہ کام انہوں نے کیا ہے, ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے کچھ ان کی ایڈوائزری جو ہے وہ لی ہے, چونکہ وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. جو لوگ جو ٹریفک پولیس اہلکار سڑک پہ کھڑا ہے وہ یقیناً اپنی جو ہے انپٹ ان کو دے رہا ہے اور یہ بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ لاہور شہر کو جو ہے ٹریفک کے مسائل کم سے کم ان کو فیس کرنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ احمد قریشی صاحب, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد.